आमिश नाकाम सोने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे अभी भी बहुत सी आहटें महसूस हो रही थीं। उसने 3 से 4 बार शायान को बुलाया, लेकिन शायान ने उसे यही कहा कि आमिश सो जाओ, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तभी आमिश के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो अकेला कहीं उठकर जा भी नहीं सकता था और ना ही उन आहटों को देख सकता था। तभी आमिश ने अपने चेहरे पर चादर की और सोने की नाकाम कोशिश करने लगा। करीब 3:45 बजे आमिश को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पैरों के ऊपर किसी ने हाथ रखे हैं। आमिश ने अपने पाँव पीछे खींचने चाहे, लेकिन उसके पाँव ज़ोर से किसी ने अपनी तरफ खींचे और उसे उठाकर शायान के ऊपर फेंका। शायान भी चीखें मारता हुआ जाग गया। आमिश आमिश क्या हुआ? आमिश को किसी ना दिखने वाले वजूद ने संभलने ही नहीं दिया और उसको घसीटता हुआ वहाँ से बाहर की तरफ ले जाने लगा। शायान चीखें मार रहा था और आमिश हवा में हाथ हिला रहा था। शायान मुझे बचा लो, शायान मुझे बचा लो, ये मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो। शायान भी घबरा कर नींद से उठा हुआ था। वो तेजी से आमिश के पीछे भागा, लेकिन एक अनदेखा वजूद पूरी ताकत के साथ शायान को घसीटता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ ले गया। लेकिन शायान ने हिम्मत नहीं हारी। वो आमिश को बचाने के लिए तेजी से उसके पीछे भागा। वो अनदेखा वजूद आमिश को घसीट रहा था और आमिश चिल्ला रहा था। तभी शायान ने पूरी हिम्मत के साथ आमिश के दोनों बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचे। उस अनदेखे वजूद ने आमिश को छोड़ दिया। आमिश जख्मी हो चुका था। बैरूनी दरवाजे पर उस गैर मरी मखलूक ने, उस अनदेखे वजूद ने आमिश को छोड़ दिया। शायान ने जल्दी से आमिश को उठाने की कोशिश की और अपने सीने से लगाकर कमरे के अंदर किया और बाहर का दरवाज़ा बंद किया। आमिश जख्मों से निढाल हो चुका था। उसका पूरा चेहरा, कोहनिए, बाजू छिल चुके थे क्योंकि रास्ते में पड़ी चीज़ों के साथ वो बुरी तरह से टकरा रहा था। तभी शायान आमिश को लिए अंदर लेकर आया। उसकी सांस से सांस नहीं मिल रही थी। वो दोनों बहुत सख्त घबराए हुए थे। तभी शायान और आमिश सोफे के ऊपर बैठ गए। आमिश का चेहरा बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। शायान, देखा तुमने ये सब क्या था? अगर तुम ना होते तो ये मुझे मार देते। शायान ने कांपते हाथों के साथ आमिश को पानी पिलाया, खुद भी पानी पिया और ये कहा, चलो यार ऊपर चलते हैं, यहाँ पर सोना ठीक नहीं है। दोनों लड़खड़ाते कदमों के साथ आमिश के कमरे में गए। वहाँ पर उन लोगों ने सुबह होने का इंतज़ार शुरू कर दिया। 4:30 पौने 5 बजे का टाइम हो गया था। अब नींद किसको आनी थी? दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थे। शायान ने आमिश से कहा कि तुम्हारे चेहरे पर बहुत गहरे ज़ख्म आ गए हैं, तुम यहाँ पर बैठो, मैं कोई फ़र्स्ट एड करता हूँ। उनके कमरे में भी फ़र्स्ट एड बॉक्स मौजूद था जो शाइस्ता ने आमिश की साइड टेबल पर ही रखा हुआ था। जल्दी से शायान ने आमिश के कुछ ज़ख्म साफ़ किए और उसको फ़र्स्ट एड दी और उसको बेड पर लिटा दिया। 7 बजे के करीब जब रोशनी हुई तो शायान उठा और तैयार हुआ और कहने लगा, चलो आमिश, हमें हॉस्पिटल जाना है, हिम्मत करो। आमिश के घुटनों में, कोहनियों में, बाजुओं में बहुत दर्द था। उसे अब दर्द की शिद्दत का एहसास हो रहा था। आमिश ने बहुत हिम्मत की और लड़खड़ाते कदमों के साथ बाथरूम की तरफ गया। बाथरूम में जैसे ही वॉश बेसिन पर अपना चेहरा देखा, वो घबरा गया। उसके चेहरे पर जगह जगह पर छिले हुए निशान थे। अपना चेहरा धोने लगा तो आमिश को महसूस हुआ कि जैसे उसके करीब से कोई गुजरा है। उसके जिस्म के साथ किसी और का जिस्म भी टकराया। उसने घबरा कर पीछे देखा तो पीछे कुछ नहीं था। वापस अपना चेहरा जब वॉश बेसिन के शीशे में देखने लगा तो ऐसा महसूस हुआ कि उन जख्मों में से खून रिस रहा है, लेकिन वो खून बिल्कुल थोड़ा सा था। लेकिन आमिश की जो ही नज़र अपने हाथ पर पड़ी तो उसका हाथ खून से भरा हुआ था। आमिश घबरा गया। जल्दी से दोबारा शीशे में अपना चेहरा देखा तो आमिश का चेहरा जख्मी तो था, लेकिन इतना खून नहीं बह रहा था। आमिश बार बार अपना हाथ धो रहा था, लेकिन उसके ऊपर से खून जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोबारा से आमिश ने अपना चेहरा करीब कर जैसे ही आईने में देखना चाहा, उसके चेहरे का अक्स आईने में एक जगह पर ठहर गया। आमिश बार बार आगे पीछे हो रहा था, लेकिन आईने में मौजूद उसके चेहरे का अक्स ठहर गया था और बहुत खौफनाक हंसी हंस रहा था। आमिश को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो अपने सर को मुसलसल हिला रहा था, लेकिन आईने में पड़ी परछाई अपनी जगह पर साकत थी और एक खौफनाक हंसी हंस रही थी। तभी उस परछाई ने बोलना शुरू किया, तुम चाहते तो बचा सकते थे। ये मंजर देखने की देर थी। आमिश चीखें मारता हुआ बाहर भागा। शायान उसी के बेडरूम में था। आमिश ने जाकर कहा, वहाँ बाथरूम में कोई है। शायान डरता डरता जैसे ही बाथरूम की तरफ गया, उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो बाथरूम का शीशा टूटा हुआ था।
اور وہاں پر لکھا ہوا تھا خون سے، اگر تم چاہتے تو بچا سکتے تھے۔ بس یہ منظر دیکھنے کی دیر تھی، وہ ننگے پاؤں وہاں سے گیٹ کی طرف بھاگے۔ گاڑی کو ان لوگوں نے ہاسپٹل کے سامنے ہی آ کر بریک لگایا۔ جیسے ہی گاڑی سے ننگے پاؤں باہر نکلے، وہاں پر لوگ موجود ان کو حیرت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ دونوں بہت ہی خوف زدہ تھے۔ ڈاکٹر سے ان لوگوں نے یہ جھوٹ بولا کہ ہم لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے ان لوگوں کو فرسٹ ایڈ دی۔ اس کے بعد شایان عامش کو لیے اپنے گھر آ گیا۔ عامش شایان کے گھر میں آ کر کچھ پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ شایان نے عامش سے کہا، دیکھو یار، یہ ہم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم کسی بھی اندیکھے وجود کے ساتھ لڑائی مول نہیں لے سکتے۔ اس کے لیے ہمیں کسی عامل کا بندوبست کرنا ہوگا۔ شایان نے بہت ہمت اور محنت کے ساتھ ایک عامل کو ڈھونڈ نکالا اور شام کو شایان کو لیے عامش کے گھر پہنچ گیا۔ عامل، شایان اور عامش تینوں عامش کے گھر میں تھے۔ جیسے ہی وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے، ابھی وہ لوگ ٹی وی لاؤنج میں ہی تھے کہ عامش کو اوپر سے آوازیں آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ عامش نے شایان کے کان میں کہا، کیا تمہیں آوازیں آ رہی ہیں؟ ایسے لگ رہا ہے کہ اوپر کچن سے برتن کوئی چھیڑ رہا ہے، آوازیں آ رہی ہیں۔ اس نے کہا، ہاں مجھے بھی آوازیں آ رہی ہیں۔ تبھی ایک دم سے شائستہ کی آواز سنائی دی۔ شائستہ ہمنا کو آواز دے رہی تھی۔ جیسے ہی عامش نے شائستہ کی آواز سنی کہ وہ ہمنا کو پکار رہی ہے، وہ تیزی سے بھاگتا وہ اوپر گیا۔ دیکھا تو شائستہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ شائستہ، تم کب آئی؟ تم کیسے آئی؟ شائستہ نے پیچھے پلٹ کر دیکھا اور کہا کہ آ گئے آپ؟ کمال کی بات ہے، آپ نے ہی بلایا تھا اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے آ گئی؟ کیا مطلب میں نے بلایا تھا؟ کیا بات کر رہی ہو تم؟ آپ کا ہی صبح فون آیا تھا اور میں حماد کے ساتھ ہمنا کو لے کر گھر آ گئی۔ میں نے فون کیا تھا۔ عامش کے اوپر تو جیسے حیرت کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ ہاں، اب آپ کو یاد نہیں آ رہا؟ آپ نے ہی مجھے صبح فون کیا تھا۔ تبھی عامش شائستہ کے قریب گیا اور کہنے لگا، دیکھو شائستہ، مجھے ساری بات کلیئر بتاؤ۔ تمہیں کب فون آیا تھا؟ کس کا فون آیا تھا اور تم کیسے آئی؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ نے ہی صبح مجھے فون کر کے کہا تھا کہ گھر آ جاؤ اور میں حماد کو لے کے گھر آ گئی۔ ایسے نہیں، مجھے ایک ایک بات بتاؤ کہ تمہارے اور میرے درمیان کیا کیا بات ہوئی۔ دیکھیں عامش، مجھے تنگ مت کریں، آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ آپ کے کہنے پر ہی میں ہمنا کو لے کر آئی ہوں۔ تبھی عامش شائستہ کا ہاتھ کھینچے اسے بیڈ روم کی طرف لے کر گیا تو دیکھا وہاں پر ہمنا ٹیبلٹ یوز کر رہی تھی۔ ہمنا کو بھی دیکھ کر عامش بہت حیران ہوا۔ تبھی شائستہ کو لیے وہ دوسرے کمرے میں گیا، بیڈ پر بٹھایا اور پوچھنے لگا، دیکھو شائستہ، اب مجھے بتاؤ میں نے کب فون کیا تھا اور میں نے تمہیں کیا کیا کہا تھا۔ عامش، آپ مجھے ڈرا رہے ہیں۔ پہلے تو مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ اس طرح سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کیسے بھول سکتے ہیں؟ آپ نے ہی مجھے فون کر کے بلایا تھا اور آپ نے مجھے اس دن چھوڑتے وقت یہ بھی کہا تھا کہ میرے ساتھ کچھ مسئلے چل رہے ہیں۔ ہاں، وہ مسئلے ابھی بھی چل رہے ہیں، اسی لیے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے ساری بات بتاؤ۔ ٹھیک ہے، میں بتاتی ہوں۔ قریب 12:30 بجے آپ کا مجھے فون آیا اور میں نے آپ کی طبیعت وغیرہ پوچھی تو آپ نے یہ کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم گھر آ جاؤ۔ تو جب میں نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے تو آپ نے کہا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، شائستہ تم جلدی سے کسی کے ساتھ آ جاؤ۔ تبھی میں حماد کو لیے گھر آ گئی اور پھر اس کے بعد ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے ہی تو باہر گئے تھے نا، اب آپ انجان کیوں بن رہے ہیں؟ کیا مطلب میں تھوڑی دیر پہلے گھر سے باہر گیا تھا؟ مجھے ساری بات بتاؤ، تمہیں سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ عامش نے تھوڑا لہجہ اونچا کیا تو شائستہ ڈر گئی اور اس کا رونے والا چہرہ ہو گیا۔ تبھی شائستہ نے کہا، دیکھیں عامش، جب میں گھر آئی تھی تو آپ گھر میں موجود تھے، آپ نے ہی دروازہ کھولا اور آپ مجھے لیے گھر میں آ گئے۔ حماد وہیں سے واپس چلا گیا تو آپ آ کر بیڈ پر لیٹ گئے اور میں نے جب آپ سے آپ کا حال چال پوچھا تو آپ نے یہ کہا کہ میرے سر میں درد ہے اور میرے ساتھ کچھ سائیکولوجیکل پرابلمس چل رہے ہیں۔ تبھی میں نے آپ سے کھانے کا پوچھا تو آپ نے کہا، نہیں، مجھے ایک سر درد کی ٹیبلٹ دے دو، مجھے سونا ہے۔ میں نے آپ کو سر درد ٹیبلٹ دے دی اور اس کے بعد آپ سو گئے۔ میں ہمنا کو لیے گھر کے باقی کام کاج کرنے لگ گئی اور اس کے بعد آپ اٹھے، واش روم میں گئے اور میں کھانا بنانے لگی۔ میں نے پھر کھانے کا پوچھا تو آپ نے کہا، نہیں، مجھے کوئی کام ہے، میں باہر جا رہا ہوں۔ تبھی آپ گھر سے باہر چلے گئے۔ عامش کے اوپر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ گیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تبھی اس کو ایک بات یاد آئی کہ جیسے ہی وہ شایان اور عامل کو لیے گھر آیا تھا تو نیچے والا پورشن بالکل صاف تھا، وہاں پر کوئی رسی، کوئی بیگ، کوئی پاؤڈر نہیں تھا۔ وہ سب کچھ شائستہ نے ہی صاف کیا تھا اور اب شائستہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں گھر پر موجود تھا۔ دیکھو شائستہ، میری بات غور سے سنو، میں کچھ پچھلے دنوں سے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ میری زندگی میں بہت سے عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔ تم جانتی ہو، جب ہم لوگ ایک شادی سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں کچھ جھٹکا سا لگا تھا اور ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔
شائستہ کو یاد آیا، ہاں بالکل، تب سے لے کر اب تک کوئی اندیکھا وجود مجھے بہت تنگ کر رہا ہے، اور جو گھر میں تھا وہ میں نہیں تھا۔ کیا مطلب آپ نہیں تھے؟ آپ نہیں تھے تو کون تھا؟ میں نہیں جانتا۔ میں صبح 7 بجے سے شایان کے ساتھ ہوں۔ میں ہاسپٹل میں تھا اور اب ایک عامل صاحب کو لے کر گھر آیا ہوں۔ شائستہ، میری زندگی میں کوئی اندیکھا وجود مجھے بہت تنگ کر رہا ہے۔ چھت کے اوپر کرسیوں کا گھسیٹنا، چھت کے اوپر چائے کے کپ کا ٹوٹنا، جانتی ہو وہ چیخ تمہیں یاد ہے؟ اور سب سے بڑی بات، بابا صلاح الدین کے ساتھ کیا ہوا جب وہ بے ہوش ہمیں سیڑھیوں سے ملے تھے؟ وہ سب کچھ وہی کر رہی ہے۔ کون کر رہی ہے؟ کیا مطلب کون کر رہی ہے؟ تمہیں بتا تو رہا ہوں کہ میں پچھلے کچھ دنوں سے کسی اندیکھے وجود کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہوں۔ وہ مجھے جگہ جگہ پر دکھائی دیتی ہے۔ تبھی عامش نے بات روکی اور بھاگتا ہوا باتھ روم کی طرف گیا۔ باتھ روم کا دروازہ کھولا تو سامنے شیشہ بالکل ثابت تھا، وہ ٹوٹا نہیں تھا۔ کیا ہوا عامش؟ اب کیا ہوا؟ نہیں کچھ نہیں، صبح یہ شیشہ ٹوٹ چکا تھا۔ رات کو اس مخلوق نے ہم لوگوں کے اوپر حملہ کیا، مجھے گھسیٹ کر وہ اس گھر سے باہر لے کر جا رہی تھی۔ اگر شایان نہ ہوتا تو شاید میں زندہ ہی نہ بچتا۔ میں ہاسپٹل گیا تھا، یہ دیکھو زخم، میرے ہاتھوں پر زخم دیکھو، میرے چہرے پر زخم دیکھو۔ ہاں یہ تو میں نے غور ہی نہیں کیا، صبح تو آپ بالکل ٹھیک تھے، آپ کے چہرے پر کہیں کوئی زخم نہیں تھا۔ وہ میں نہیں تھا شائستہ، وہ میں نہیں تھا۔ عامش، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اگر وہ آپ نہیں تھے تو وہ کون تھا؟ ہو بہو آپ تھے، یہی کپڑے تھے، یہی سب کچھ تھا۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں نا، ہماری زندگی میں بہت مشکل چل رہی ہے۔ دیکھو نیچے میرا انتظار ہو رہا ہے، شایان اور عامر صاحب بیٹھے ہیں۔ تم حملہ کے ساتھ کمرے سے باہر نہیں نکلو گی جب تک میں نہ کہوں۔ شائستہ بہت ڈری ہوئی تھی اور اس کا چہرہ بھی رونے والا ہوا تھا۔ تبھی عامش دوڑتا ہوا نیچے آیا اور اپنا موبائل فون ڈھونڈنے لگا۔ عامش کو اپنا موبائل فون ٹیبل پر ملا، وہ موبائل فون کان کے ساتھ لگائے باہر نکل گیا۔ اس نے جلدی سے شائستہ کی امی کو فون کیا۔ جیسے انہوں نے فون اٹھایا تو عامش نے کہا، السلام علیکم آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ تو شائستہ کی امی نے کہا، ہاں بیٹا میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اب بہتر ہو؟ جی میں بہتر ہوں، شائستہ سے بات ہو سکتی ہے؟ کیا مطلب بیٹا؟ تم نے تو صبح شائستہ کو بلایا تھا اور حماد شائستہ کو گھر چھوڑ آیا ہے۔ جی میں بھول گیا تھا۔ کیا مطلب بھول گئے تھے؟ تمہیں شائستہ نہیں ملی؟ نہیں، دراصل میں گھر سے باہر تھا، میں بھول گیا تھا کہ میں نے فون کر اس کو آنے کا کہہ دیا ہے۔ چلے ٹھیک ہے، میں گھر جا رہا ہوں، وہ گھر ہی ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ صرف اور صرف یہ کنفرم کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح میرا روپ لے کر شائستہ کے سامنے کوئی آ سکتا ہے، کہیں یہ بھی اصل شائستہ ہے یا کسی غیر مرئی مخلوق کا کوئی روپ۔ جیسے ہی عامش اندر آیا تو شایان نے کہا، کیا ہوا بھائی، کس کو فون کر رہے تھے اور شائستہ کب آئی ہے؟ عامش نے ساری بات بتا دی۔ عامر نے ساری بات سن لی، سب بہت حیران تھے۔ تبھی عامر نے کہا، میں اس گھر کا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ عامر نے پورے گھر کا جائزہ لیا، سٹور روم کا، باتھ روم کا، کمروں کا، چھت کا۔ اس کے بعد شایان نے عامر سے یہ کہا کہ جس کمرے میں ہم لوگ سو رہے تھے وہاں پر کیمرے نصب ہیں تو ہم وہ فوٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تبھی شایان، عامر اور عامش تینوں CCTV فوٹیج کی ریکارڈنگ دیکھنے کے لیے کمپیوٹر روم میں چلے گئے۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، وہاں پر ایک ٹیبل کے اوپر کمپیوٹر رکھا ہوا تھا جہاں پر سارے CCTV کے کیمرے اٹیچ تھے اور اس کے ساتھ شیلف کے اوپر کچھ کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ تبھی وہ تینوں رات والی ریکارڈنگ دیکھنے لگے۔ ابھی وہ ریکارڈنگ دیکھ ہی رہے تھے کہ وہاں پر وہ بیک وقت 6 کیمروں کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی ایک دم سے شایان نے کہا، رکو، یہاں پر مجھے کچھ محسوس ہوا ہے۔ کیمرہ نمبر 3 میں وہ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ ڈائننگ ٹیبل کے پاس رکھی ہوئی کرسیوں میں کوئی ہلچل ہے، کرسیوں کو بار بار کوئی چھیڑ رہا ہے، جیسے ٹیبل سے کوئی ہٹاتا اور پھر آگے کرتا ہے۔ کرسیوں کی اس طرح کی موومنٹ دیکھ کر وہ دونوں بہت زیادہ ڈر گئے اور ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تبھی ان کرسیوں کو اٹھا کر پہلے کسی نے دور پھینکا اور پھر دوبارہ سے ان کے ساتھ جوڑ دیا۔ وہ دونوں بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے جبکہ عامر کا چہرہ پرسکون تھا۔